बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कमल कदर सदर हैदराबाद प्रेस क्लब और जनरल सेक्रेटरी और तमाम अहदेदारान साहबान और सबके मेंबरान साहबान, मैं आप सबका बेहद मशहूर हूँ। अपनी तरफ से हमारे पार्टी के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सरदार अहमद नवाज खान जैतून साहब का, सूबाई वाइस चेयरमैन डॉक्टर फैज़ल रशीद साहिबा का और हमारे साथ ज़िले के QWP के यहाँ की चेयरमैन और साथी मौजूद हैं। हम सब की तरफ से आपको आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपके गोल्डन जुबली तकरीब 2 साल पहले हुई थी और मैं मशहूर हूँ कि मुझे भी आप लोगों ने शीट से नवाजा था और मुझे खुशी हुई। और इस बात की भी खुशी है कि इतना अच्छा प्रेस क्लब, मैं बहुत से प्रेस क्लब में क्यों कि ये एक आला तरीन प्रेस क्लब है और जिस तरीके से आप सब यकजा होके अपनी जर्नलिस्ट बरादरी की खिदमत कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, सियासतदानों को, मुख्तलिफ तबके ख्याल के लोगों को जो यहाँ पर प्रेस करना चाहें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने अपनी मीडिया खोलने की बात की है, ज़रूर हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे क्योंकि आप क्या कि लोगों को रिहाइश के लिए जगह दस्तियाब हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम ज़रूर जब भी मौका मिला ज़रूर कोशिश करेंगे। आज मैं चूँकि बहुत मदद बाद यहाँ पर आया हूँ तो खुशी हुई आप सबसे मिल के, और मैंने कहा कि यहाँ आके जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर मुख्तसर बात करूँगा और बाकी आपके सवालात का जवाब देने के लिए मैं मुंतज़र रहूँगा। जैसे कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के जो महीना है उसकी निशानदेही कर दी है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे मुल्क की। ये अच्छी बात है, हम इसको सराहते हैं कि इलेक्शन का एक तारीख तो नहीं लेकिन महीना का तयन तो कर दिया है। बाद सियासी पार्टियां शायद अपना एक और मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन हम समझते हैं क्योंकि ये 90 दिन से तजावुज़ करने की जो बात है तो उसमें अगर आप देखें तो ये मरदमशुमारी भी एक आईनी वो है, शिक है। और जब मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद हल्का बंदियाँ ये ज़रूरी है कि वो की जाए। तो जो सिलसिला शुरू है तो उसकी वजह से ये इलेक्शन कुछ महीनों के लिए डिले हो गया है। मगर हम समझते हैं कि इलेक्शन की डेट का तो तारीख यानी महीने का तो तयन हो चुका है, लेकिन जो सूरत हाल है मुल्क में, खासकर इस सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की, हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत का ये जिम्मेदारी है कि जो इस सूबे में खासकर जो दहशत गर्दी की जो लहर आई है और उसकी वजह से बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जाना भी मुश्किल है, तो इसको ये ज़रूरी है कि उसके लिए इक़दाम उठाए जाएँ ताकि लोगों को और जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये मौका फराहम हो कि वो हर एक जगह जा सके। आपने देखा होगा कि पिछले 2 इलेक्शन में भी यही सूरत हाल रही और हम बहुत से इलाकों में जा भी नहीं सके क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी और कुछ वार्निंग्स हुकूमत की तरफ से भी, अथॉरिटीज़ की तरफ से भी आती थी कि भाई आपने वहाँ नहीं जाना। तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री तब कि हर एक को मौका मिले कि जहाँ पर भी उनके वोटर हों वहाँ तक
ہیں وہ وہاں پر پہنچ سکے. دوسری بات جو حلقہ بندیوں کی ہے وہ اس کا میرا خیال ہے جو اعلان 2-3 دنوں میں کر دیا جائے گا. اس کے بعد اعتراضات کا وہ ہے. لیکن پچھلے جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں ہمیں خاص کر اس صوبے کو اس پہ اعتراضات تھے کیونکہ ہمارے بہت سے علاقوں میں خاص کر یہاں پر بھی ہری پور سے بھی ایک سیٹ کاٹ دی گئی تھی اور باقی جگہوں سے بھی. تو اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہمیں. اس دفعہ جو مردم شماری ہوئی ہے تو اس پہ بھی ہمارے اعتراض ہیں کیونکہ باقی صوبوں کی نسبت ہمارے صوبے کی آبادی اس تناسب سے نہیں بڑھی جتنی باقی صوبوں کی بڑھی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے وسائل جو ڈویزیبل پول سے ہمیں کم ملیں گے. تقریباً 40 سے 50 ارب روپیہ اس جو ابھی جو ڈویزیبل پول کی جو حجم ہے اس میں 40-50 ارب روپیہ ہمیں کم ملے گا. اور جیسے یہ حجم بڑھے گا تو یہ ہمارا جو نقصان ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا. تو یہ ہمیں ایک وہ ہے اس کو صوبائی حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر واچ کرتے اور اس کی نگرانی کرتے. میں نے بار اس کے اوپر بات کی لیکن وہ اس لحاظ سے اس کا کوئی وہ نہیں ہوا. تو بہرحال یہ صورتحال اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے یہاں پر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. الیکشن جہاں تک اس کی بات ہے تو لازمی بات ہے جو پولیٹیکل پارٹیز میدان میں ہے ان سب کو اجازت ہونی چاہیے. اس میں کوئی رکاوٹ کسی کے لیے نہیں اس لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے. قانونی تقاضے اپنی جگہ وہ تو ہے لیکن جو اہل ہے ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. تو تب جا کے یہ فیئر اینڈ فری اور کریڈیبل الیکشن ہوں گے. تو جہاں تک ملک کی جو اب صورتحال ہے یہ بڑی سنگین ہے اس لحاظ سے کہ میرا خیال ہے کہ 1970s میں جب ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہوا اس وقت ایک صورتحال مایوسی کی صورتحال تھی. آج کس اور وجوہات کی بنا پر ایک مایوسی کی صورتحال پورے ملک میں ہے. وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ساتھ ہی ساتھ معیشت کی جو بدحالی ہے وہ نمبر 2 اور نمبر 3 یہ لا اینڈ آرڈر کی اور دہشت گردی کی جو صورتحال ہے. اس سے لوگ بڑے پریشان ہیں سارے, اور یہ صورتحال اگر رہی تو جیسے جیسے نئی حکومت آئے گی ان کے لیے بھی بڑی پریشانی کی صورتحال ہوگی. تو میری تو یہ پہلے یہ وہ ہے کہ چونکہ یہ الیکشنز اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی ان کو ان مسئلوں کو ٹیکل کرنا پڑے گا, ان کے لیے ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ووٹرز ہیں ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ آیا وہ خالی کھوکھلے ناموں پہ ووٹ دیں گے, خالی اس پہ دیں گے کہ کرزما ایک لیڈر کا اور وہ وعدے کرے اس کا کوئی اثر نہ, اس کا کوئی اور عملی طور پر کچھ نہ کر سکے, یا ان لوگوں کو جو کہ ڈیلیور کر سکے. کیونکہ یہ مشکلات اگر اسی طریقے سے اگر پھر کل فیصلے ہوئے ایسے لوگ آ گئے جو ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکے تو ملک کے لیے یہ ایک آخری موقع ہے, اس سے اور مزید نقصانات بڑھیں گے. جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے تو پولیٹیکل جہاں انسٹیبلٹی کا تعلق ہے وہ تو ان 5 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کے اندر بھی شور شرابہ, گالی گلوچ, ایک دوسرے کے خلاف الزامات, جس کی وجہ سے کچھ وہ حاصل نہیں ہو سکا. کیونکہ پارلیمنٹ تو سب پاکستان کے پورے عوام کی ایک وہ ہے
الیکٹڈ لوگوں کا ایک وہ پارلیمنٹ ہے اور وہ سپریم ہے اس لحاظ سے، لیکن پارلیمنٹ کا کام ہے کہ لوگوں نے جس مقصد کے لیے ووٹ دیا وہ اس مقصد کے لیے آواز اٹھائے، قانون سازی کرے اور جو مشکل ہے وہ ان کو آسان کرے اور ان کو حل کرے، لیکن وہ چیز بدقسمتی سے نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں ان کی بات چیت بھی نہیں تھی، تو ایسے اس میں میں تو کافی اسمبلیز میں اور پارلیمنٹ میں رہ چکا ہوں، یہ صورتحال ہم نے پہلے نہیں دیکھی۔ تو چونکہ پارلیمنٹ میں تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی پولیٹیکل پارٹیز کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں یہ صورتحال اس میں کس حد تک تبدیلی لایا جا سکتا ہے وہ ابھی وقت ہی بتائے گا، کیونکہ یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ملک میں جو صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے اور جس سے ایک اور ادارے کو بھی اس لحاظ سے نقصان پہنچا ہے، تو وہ صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے۔ تو چلے اگر وہ نہیں ہو سکتا آپس میں، لیکن یہ ہے کہ ہم یہی چاہیں گے کہ فیئر فری الیکشن جو بھی آئے اس کے بعد ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قوم کے ساتھ وعدہ کرے کہ وہ پارلیمنٹ کو صحیح سمت میں چلائیں گے، یہ جو مشکل ہے وہ کریں گے اور ایک ایسے کنجینئل ایٹماسفیئر پیدا کریں گے تاکہ پارلیمنٹ بھی چل سکے اور ملک بھی آگے بڑھ سکے۔ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو معیشت بہت ہی گھبری ہے، لوگ اس لحاظ سے پریشان ہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے نہیں پیدا کر سکتے۔ بجلی کے بلوں پہ تو یہ تھوڑا بہت رد عمل ہوا، لیکن شاید اس سے زیادہ ہوتا، لیکن لوگوں نے پھر بھی تعاون کا مظاہرہ کیا۔ اتنے زیادہ بل کہ وہ لوگوں کی اس سے باہر ہے، پہنچ سے باہر ہے، اور اس کی وجوہات بھی جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بل جو دے دیا جاتا ہے کہ اس میں سب طبقے اس سے متاثر ہوئے، چاہے بزنس مین ہیں، چاہے ٹریڈرز ہیں، چاہے لائرز ہیں، چاہے سیلری کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، غریبوں کا، سب کا، محنت کش ہیں، سب اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور یہ بل جس طریقے سے آئے ہیں تو آخر ہمیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں اتنے زیادہ بل ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں تو ہزارہ ڈویژن جو ہے یہاں بجلی پیدا ہوتی ہے، پھر پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کی اگر آپ وہ اوسط لگائیں تو تقریباً 4-5 روپے یونٹ بنتا ہے، لیکن جب بل آتے ہیں تو 55 روپے یونٹ کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ تو اس سے جو وجوہات ہیں ابھی اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر جو لائن لاسز ہیں ملک میں وہ اس سے تقریباً 550 بلین روپے کا لاسز ہوئی ہیں۔ اس صوبے میں جو لاسز ہیں بجلی کے وہ 37.7% ہیں لائن لاسز، اور اس کا کل تقریباً 145 ارب روپے کے قریب یہ لاسز یہ سارے چلے گئے کدھر بجلی عوام کی کنزیومر کے بلوں میں۔ ساتھ ہی ساتھ جو آئی پی پیز ہیں اس لیے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً پچھلے سال 1300-1400 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ادا کیا گیا۔ اس سال ابھی پہلے 2000 تھا، ابھی 2300 ارب روپے ہے سرکولر ڈیٹ، یہ دینا پڑے گا اور یہ بھی ان بلوں میں شامل ہے اس لحاظ سے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ آئی پی پیز کا جب جو معاہدے ہوئے وہ معاہدے کنزیومر کے مفاد میں نہیں تھے، بلکہ ان اونرز کے جنہوں نے
جو IPP لگے ان کے مفاد میں تھی، اور ان کو اگر اب وہ اپنا جو ہے بجلی پیدا کر یا نہ کرے، ان کو پیسے وصول ہوتے ہیں، جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے پیسے وصول ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو باہر سے بھی وہ تیل آتا ہے اس کے جو بھی ریٹ ہو وہ بھی پاس آن ہوتا ہے حکومت کو اور حکومت کے وساطت سے کنزیومر کو. تو یہ ظلم ہے. ہم اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان IPPs کا آڈٹ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ آخر کب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، کہ یہ کیوں ایسے غلط فالٹی وہ کیے گئے معاہدے کیے گئے. تو اسی طریقے سے گیس کے بل بھی ابھی اس میں دوبارہ اضافہ ہوگا. وہ بھی کون سے 12. ایک تو یہ ہے کہ گیس ہوتی بھی نہیں ہے، اس میں بھی لوڈ شیڈنگ، گرمیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی تو لوڈ شیڈنگ کا کوئی اندازہ ہی نہیں. تو یہ اس کے ساتھ جب یہ چیزیں سامنے آئے تو اور چیزوں کے تو لازمی بات ہے کہ ریٹ بڑھتے جائیں گی، قیمتیں بڑھتے جائیں گی. ساتھ پیٹرول آ کے ایک وقت میں 27 روپے پیٹرول اور اسی طریقے سے کچھ روپے 20-21 روپے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. تو یہ بھی جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے وہ خرچہ بڑھ جاتا ہے، اور اس سے ابھی ان سب چیزوں کی وجہ سے ہر ایک چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ڈالر کا اوپر کا رجحان تھا اب تک، وہ بھی کوئی ہم تو حیران ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈالر اوپر گیا. اور حکومتیں یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، افغانستان اسمگل ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے جو ایکسچینج ہیں، جو منی ایکسچینجر ہیں، وہ اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں. اب کچھ چاپے وغیرہ پڑے ہیں، وہ تو صحیح ہے. اس طریقے سے چینی کی بھی قیمتیں ہوٹل شروع ہوئی تھی، اس میں بھی چاپے پڑے، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت تو کچھ کم ہوئی ہے. لیکن یہ تو ایک عارضی وہ ہے، ایک اقدام ہے، یہ پرماننٹ اقدام نہیں ہے. پرماننٹ اقدام تو اس لحاظ سے ہوگا کہ آپ ملک میں اکانومی میں اسٹرکچرل ریفارمز کریں تو تب جا کے خرچے اپنے کم کریں. ابھی مرکزی حکومت ہمارے جو مرکزی بجٹ میں کا جو ہمارا جو انکم کا ہے، جو اس سال جو ٹیکسز سے ملیں گے وہ تقریباً 9,400-500 ارب روپے ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 3,000 ارب روپیہ مرکزی حکومت میں بچت کی جا سکتی ہے. کہ مرکز مضبوط ہو تو پاکستان مضبوط ہے، صوبے وائبل ہوں گے، صوبے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو اس پہ ہم ایمنسٹی ایوارڈ میں بھی ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی صوبوں کی جو وسائل ہیں اس میں کمی آئے، اور ہمارے نیٹ پروفٹس میں جو ہمارے صوبوں کے جو وہ ہیں بقایا جات ہیں مرکز سے، وہ ان کو واپس ملنے چاہیے تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اور اس کے لیے یہ حکومت جو کیئر ٹیکر ہے یہ بھی ہے، اور اس کے بعد جو حکومت ہو وہ اپنے حق کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے حق کے لیے وہ کوشش کرے. تو سوری میں نے وقت لے لیا، میں یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. باقی جو سوالات ہوں گے تو میں اس سے جواب دوں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شیرپور صاحب بہت اچھی باتیں کی ماشاء اللہ. جو آپ جب تک پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ تھے، پچھلے 1.5 سال حکومت رہی، لیکن اس حکومت نے ملک کے حالات تو پچھلے 5 سال سے 7 سال سے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے. پی ڈی ایم کی حکومت یا ملک کے بڑے حالات پریشر تھے، لیکن اس حکومت نے اپنی شاخ سبزیاں ختم نہیں کی.
اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اب نگران حکومت تو آپ تو ڈائریکٹ وہ حکومت تھی جو عوام سے آئی تھی، لیکن نگران حکومت تو عوام سے نہیں ہوتے کچھ عرصے کے لیے. دوسری بات ہے کہ اب موجودہ جو عمدہ الیکشن ہے، انتخابات کو ملکی مسائل کا حل سمجھتے ہیں کہ انتخابات سے حکومت آئے گی جو ملکی مسائل جتنے ہیں وہ حل کر سکے گی جو حکومت آئے گی؟ جی پی ٹی ایم کی حکومت 16 مہینے رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں تھے. ہم نے اس میں جو آپ نے کہا کہ اتنی بڑی وہ بنائی ہوئی تھی، ہم اس کا حصہ نہیں تھے. ہم نے کوئی اس میں ذمہ داری پی ڈی ایم کی حکومت میں نہیں لی مرکز میں. ہم اس وقت بھی جب پی ڈی ایم بنی تو ایک مقصد کے لیے بنی تھی کہ اس وقت ہم سب کی یہ آراہ تھی کہ یہ جو 2018 کے الیکشن ہے یہ ریگڈ الیکشن ہے اور یہ حکومت جو ہے سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کی لیے ہم نے کوشش کی. یہ بعد میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو وہ ایک آئینی طریقہ تھا، کوئی غلط طریقہ نہیں تھا، لیکن جس مقصد کے لیے وہ کیا گیا، ایک تو یہ کہ اس وقت جو صورتحال تھی تو کیونکہ عمران خان کی حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی انہوں نے، اور اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا اور ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی اور یہ حکومت کی تبدیلی آئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت الیکشن کرا لیتے تو شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ آپ تو بالکل اس پہ وہ تو واضح ہے، اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے کہ کیا انہوں نے ان 16 مہینوں میں کچھ ڈیلیور کیا ہے نہیں، لیکن ہم اس وقت بھی جو عوام کی پریشانی ہے اس پہ ہم بولتے رہے، جیسے آج بول رہے ہیں اس وقت بھی بولتے رہے، اس سے پہلے بھی بولتے رہے. اور جہاں تک الیکشن کا سوال ہے کہ یہ حل ہے، دیکھیں تجربات تو ہوئے ہیں بہت. اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو اور کیا طریقہ ہے؟ الیکشن میں جیسے میں نے کہا کہ ذمہ داری ووٹر کی ہے کہ صحیح لوگوں کو صحیح پارٹی اگر آئے اور وہ عوام کے ساتھ یہ عہد کرے کہ ہم نے اس ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جینوئن لیڈرشپ ہو تو بالکل یہ ملک اس بحران سے نکل سکتا ہے اور الیکشن ہی اس کا حل ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے ہونے ضروری ہے. باخان صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ آج اس ملک میں آپ جیسی بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، باقی تو یہاں سے آ رہے ہیں، اللہ کی معافی دے. جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نگران حکومت سے، میں کے پی کی صرف بات کروں گا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کے پی کی نگران حکومت جو 90 دن کا ٹائم ہے آئین میں اس سے تجاوز کر رہی ہے؟ کیا یہ ایک آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ایک یہ، اور دوسرا کے پی کی جو نگران حکومت ہے اس نے جتنی کرپشن کی ہے اتنی نہ پی ٹی آئی نے کی ہے نہ پی ڈی ایم نے کی ہے جو بھی جاری ہے. کیا آپ اس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ جس میں مختلف انواع اقسام کے مختلف گروہ کے لوگ ادھر اٹھا دیے گئے پارٹی اور مسلسل جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی وجہ بھی ہے، انہی کی وجہ سے ہے. کل ایک ہمارے ساتھی کو جنوبی وزیرستان میں اس کا گھر بھی سیل کر دیا، حکومت ہونے کے باوجود وہاں کو قبائلی مشران نے سیل کر دیا. تو آپ کیسے ان سے توقع کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آئینی ہے؟ اور دوسرا کہ اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں آپ؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے. میں مذمت کرتا ہوں اور جو کچھ ہوا ہے وزیرستان میں، اور یہ اچھا ہوا ہے کہ اب تک تو اس صورتحال ان کے وہ خاندان تو نکل آئے وہاں سے، اور گھر کی مسمار کو کرنے کے جو ہے یہ بالکل غلط ہوتا. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اسٹرکٹ ایکشن، سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ حکومت جو نگران حکومت ہے آئینی ہے، یعنی یہ پہلے پاکستان میں ہوا کہ 2 صوبوں میں حکومت ڈیزالو کر دی گئی، 2 صوبوں کی حکومتیں ڈیزالو کی گئی، 2 میں ابھی وہ تھی باقی تھی. ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہر ایک اسٹیٹ کے وہ ہوتے ہیں، اپنے الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں وہی جب ڈیزالو ہوتا ہے اسی وقت الیکشن ہوتے ہیں. پاکستان میں ایسے ابھی تک ہوا نہیں ہے، سب اکٹھے ہوتے ہیں الیکشن.
وہاں پر اور یہاں پر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر نگران حکومت نہیں ہوتی. یہاں پر یہ 1973 کی آئین جو اوریجنل آئین ہے اس میں نگران حکومت نہیں ہے. وہی حکومت جو ہوتی ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے اور الیکشن جو کمیشن ہے اس کو پاورفل بنانے کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم میں بھی یہ ہماری پارٹی کی وہ تھی یہ تجویز تھی کہ نگران حکومت کو ختم کیا جائے. ابھی جب یہ حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے سابق وزیر اعظم نے ہمیں ایسے بلایا تھا کھانے پہ, تو میں نے ان کے سامنے سب لیڈر بیٹھے تھے کہ خدا کے لیے جو جس کی بھی حکومت آئے تو نگران کا سلسلہ ختم کرو. تو اس وجہ سے اگر دو حکومت میں اب الیکشن ہو جاتے تو یہاں پر تو حکومتیں ہوتی, مثلا PTI کی ہوتی ہے, کسی کی ہوتی, دو حکومتوں میں نگران ہوتی. تو یہ ان دو صوبوں میں جو الیکشن میں وفاقی حکومت کی جو الیکشن تھے نیشنل اسمبلی اس میں ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا کیونکہ یہاں پر حکومتیں ہوتی تو لازمی بات ہے کہ تو اثر انداز ہوتے. تو نگران اس لحاظ سے ایک جیسے اگر ہوتے چاروں صوبوں کے ہوتے تو پھر تو 90 دن میں ضروری تھا. لیکن اس وجہ سے یہ اس پہ بھی بحث ہوئی ہے اس میں اسمبلی میں اور کیا نام ہے عدالتوں میں بھی. لیکن اس وقت الیکشن کمیشن کا بھی ایک موقف یہ رہا کہ جی دو اس میں نگران ہوگی اور دو میں نہیں ہوگی. تو یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ سب اکٹھے ہوں. لیکن بہرحال یہ ایک موٹ پوائنٹ ہے, اس کے اوپر بعد میں بھی میرا خیال ہے جب وقت چلے گا گزر جائے گا تو تاریخ بھی اس کے اوپر اپنا وہ کر کے. شہباز صاحب آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم جو ہے میں اس کی مخالفت کروں گا. ایجوکیشن کا سسٹم دیکھیں پورے صوبے میں تباہ ہو چکا ہے. 20 سے زیادہ یونیورسٹیوں کو پاس فنڈ ہی نہیں ہے. نئی یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں, سفارش پہ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, سفارش پہ بھرتی ہو رہے ہیں. اس سے بہتر نہیں تھا HSC میں وفاق کے پاس ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم رہتا. اب آپ صوبے کی یونیورسٹیوں کو ڈگری کا معیار دیکھ رہے ہیں, ایجوکیشن کا معیار دیکھ رہے ہیں. یہ صرف صوبوں کی وہ آپ سمجھ لیں کہ قسم کی نااہلی ہے. یہ ایک جب 18ویں ترمیم ہو رہا تھا اور یہ جو منتقل ہو رہے تھے سارے سبجیکٹس صوبوں کو, تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی صوبے اس کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اتنے سالوں میں 70 سالوں میں 72 سالوں میں یہ تیار نہیں تو کب تیار ہے؟ یہ تو ہونا تھا ایک دن.